काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। चौथी नशिस्त, जरिए के इस्तेमाल की कैफियत। एक और मसला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखना चाहिए वो है जरिए से इस्तिफादे की कैफियत। सबसे पहले तो इंसान को अपने अहदाफ में मुसलमान होना चाहिए, यानी उसका मकसद मुक़द्दस, बुलंद और इलाही हो। और दूसरी बात यह है कि इंसान को इन अहदाफ के हुसूल के लिए जरिए के इस्तेमाल में भी सच्चा मुसलमान होना चाहिए। बाज़ लोग हदफ व मकसद के एतबार से मुसलमान नहीं होते, यानी ज़िंदगी में उनका मकसद सिर्फ खाना, पीना, पहनना और लज्जत उठाना होता है। वाहिद मकसद जिसके बारे में वो सोचते हैं वो ये होता है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तन आसानियाँ हासिल हों। दर हकीकत उनके मकासद एक हैवान के मकासद से आगे नहीं बढ़ते। ऐसे लोगों को न सिर्फ मुसलमान नहीं कहा जा सकता बल्कि उन्हें इंसान भी नहीं कहा जा सकता। एक इंसान को इंसान होने के नाते हैवानी शहवात की हदों से बालातर एक मकसद का हामिल होना चाहिए। और अगर इंसान सच्चा मुसलमान हो तो उसके तमाम अहदाफ व मकासद का खुलासा एक कलमे में हो जाता है, और वो है खुदा और खुशनुदी खुदा। अगले मरहले में इंसान मजबूर है कि अपने पाक, मुक़द्दस और बुलंद मकासद के हुसूल के लिए कुछ ज़राए से इस्तिफ़ादा करे। जो मसला यहाँ दरपेश है वो ये है कि क्या मकसद व हदफ का महज इंसानी या उससे बढ़कर उसका इलाही होना काफ़ी है? अगर मकसद इलाही हो तो फिर उसके हुसूल के लिए जो भी ज़रिया इख्तियार किया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस मुक़द्दस मकसद के हुसूल की खातिर हर ज़रिए से काम लिया जा सकता है। बिलफ़र्ज़ हमारा मकसद एक मुक़द्दस मकसद है। क्या मुक़द्दस मकसद के लिए हर ज़रिए से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है, ख्वाह वो ज़रिया गैर मुक़द्दस और नापाक ही क्यों ना हो या नहीं? मुक़द्दस मकसद के लिए मुक़द्दस ज़रिया ही इस्तेमाल करना चाहिए, गैर मुक़द्दस और नापाक ज़रिया नहीं। अब हम कुछ मिसालें ज़िक्र करते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तबलीग दीन के लिए नाजायज़ ज़रिए का इस्तेमाल। हमारा मकसद दीन की तबलीग है। अब इससे बेहतर मकसद तो कोई हो ही नहीं सकता। एक मर्तबा हमारा मकसद कोई ज़ाती काम होता है, हम एक काम खुद अपने लिए अंजाम देना चाहते हैं, अपनी रिफा और अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। इस सूरत में तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अगर हम चाहें कि कोई काम अपने लिए नहीं बल्कि दीन के लिए अंजाम दें तो क्या उस सूरत में उस काम की अंजाम दही के लिए हमारा किसी भी ज़रिए से इस्तिफ़ादा करना जायज़ होगा? अगर हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई काम करना चाहें, मसलन जब मेरा काम रुपए पैसे की वजह से या किसी दफ्तर में फंस जाए तो मैं आपके पास पहुंच जाऊं क्योंकि आप मेरी मुश्किल को हल कर सकते हैं, और अपनी मुश्किल को हल करने के लिए 2-4 झूठ गढ़ लूं तो इस मौके पर हर कोई मुझे मलामत करेगा। कहेंगे इसे देखो, अपना मसला हल करने के लिए चापलूसी कर रहा है, खुशामद कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तोहमत लगा रहा है। लेकिन एक मर्तबा मकसद कुछ और होता है। मैं एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ, अपने लिए तो नहीं बनाना चाहता। वाकई मस्जिद बनाने में मेरा कोई बुरा मकसद भी नहीं है। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने फलां इलाके में जहाँ मस्जिद नहीं है मस्जिद बनाने का फैसला किया है ताकि लोग वहाँ आकर नमाज पढ़ें, मजालिस का एहतमाम हो, बच्चे वहाँ आकर दीनी अहकाम सीखें और नशिस्तें मुनक्किद हों। उस मस्जिद के लिए साजो सामान दरकार है, दूसरी मुश्किलात हैं। मुमकिन है दफ्तरी कार्रवाइयों में कोई रुकावट पेश आ जाए, उसके लिए लोगों से पैसे भी जमा करने होंगे। अब कोई मुखय्यर शख्स मस्जिद के मामलात के हल के लिए कमर कसता है, किसी के पास जाता है, उससे बातचीत करता है ताकि किसी भी तरह उससे रकम हासिल करे, 4 झूठ बोलता है और आखिरकार मस्जिद के लिए 5000 तुमान ईरानी करेंसी का नाम है, निकलवा लेता है। एक और आदमी से वो
دو جھوٹ بولتا ہے، کسی اور کی تھوڑی سی خوشامد کرتا ہے کہ آپ کے کیا کہنے، آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم تو عرصہ دراز سے آپ کے عقیدت مند ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مثلاً آپ جنت میں گھر بنا رہے ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، اور اس طرح اس شخص سے بھی 10,000 تومان حاصل کر لیتا ہے، 50,000 تومان کسی اور سے لے لیتا ہے۔ اب اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شاید بہت سے لوگ اس کام کو مقدس سمجھتے ہوں اور اسے ایک قسم کی قربانی قرار دیتے ہوں، کہتے ہوں کہ دیکھیے یہ بیچارہ اپنے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا، صبح سے شام تک مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، دیکھیے یہ شخص اس کام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، جس کسی کے پاس بھی جاتا ہے جس طرح سے بھی ہوتا ہے بالآخر اس مسجد ہی کے لیے پیسے لاتا ہے۔ واقعاً یہ ایک ایثار و قربانی کرنے والا انسان ہے۔ یہ عمل درست ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ حدیث گھڑنا۔ ایک اور شخص ایسا تاریخ میں ہوا ہے، لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر یا امام سے کوئی حدیث گھڑ لیتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ اگر لوگوں کے لیے پیغمبر یا امام سے کوئی حدیث نقل کر دے تو لوگ بہتر طور پر قبول کر لیں گے۔ مثلاً دل میں کہتا ہے لوگ جو اتنی غیبت کرتے ہیں اور بےہودہ باتیں کرتے ہیں، انہیں غیبت اور بےہودہ باتوں سے روکنے کے لیے بہتر ہے کہ میں فلاں دعا کی فضیلت میں ایک حدیث گھڑ لوں، تاکہ لوگ یہ حدیث دیکھیں اور پھر بےہودہ باتوں اور غیبت کی بجائے وہ دعا پڑھیں۔ یا قرآن کے ثواب کے بارے میں کہوں کہ قرآن کی فلاں سورت کو اگر 40 مرتبہ مسلسل پڑھو گے تو فلاں اثر ہوگا۔ کیا یہ کوئی مستحسن عمل ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ مقصد نیک ہے، لیکن ایک آدمی جھوٹ بول کر یا جعلی حدیث کے ذریعے اس نیک مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ درست نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جسے تفسیر کی زیادہ تر کتابوں میں لکھا گیا ہے، بظاہر مجمع البیان کے مقدمے میں بھی ہے، اور میں نے اسے 12 کتابوں میں پڑھا ہے۔ اس حدیث کو قرآنی سوروں کی قرأت کے مخصوص فضائل کے بارے میں ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں۔ مثلا کسی سورہ کی قرأت کے لیے خاص فضیلت کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ حل اتقیاء کا حدیث الغاشیہ کے لیے فضیلت اور دوسرے ثواب کا، سورہ لم یکن الذین کفروا کے لیے ایک اور ثواب کا، سورہ بقرہ کے لیے ایک اور ثواب کا، سورہ آل عمران کے لیے ایک اور ثواب کا، ہر ایک کے لیے ایک بات کہی ہے۔ یہ سب پیغمبر اکرم ہی سے روایت کی گئی ہیں۔ ایک آدمی اس شخص کے پاس گیا جو ان کی روایت کر رہا تھا، اس سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ صرف تم ہی نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، تمہارے علاوہ کسی ایک شخص نے بھی ان کو روایت نہیں کیا؟ کہنے لگا اگر سچ پوچھتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ان احادیث کو میں نے رضائے الہی کے لیے گھڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور زمانہ جاہلیت کے افسانے اور تاریخ بیان کرتے ہیں اور جاہلیت کے اشعار پڑھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اس بےہودہ کام کی جگہ لوگوں کو تلاوت قرآن کی طرف مائل کرنے کی غرض سے ان احادیث کو پیغمبر اکرم کی زبان سے نقل کر دیا، اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ دوسرا آتا ہے اور فلاں مقصد کے لیے ایک خواب گڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے۔ کیا یہ کام درست ہے کہ انسان نیک مقصد کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرے؟ نہیں، یہ غلط کام ہے۔ یہ بات پہلے بھی میرے ذہن میں بار بار آتی تھی۔ آج ہی جب میں اس حوالے سے تفسیر المیزان کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے تبلیغ نبوت کے آداب میں، جنہیں انہوں نے قرآن سے اخذ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ مجموعی طور پر تمام انبیاء، جن میں رسول اکرم بھی شامل ہیں، کن آداب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ان آداب میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انبیاء کی سیرت اور روش یہ تھی کہ وہ حق تک پہنچنے کے لیے ہرگز باطل سے استفادہ نہیں کرتے تھے، حق تک پہنچنے کے لیے خود حق ہی سے استفادہ کرتے تھے۔ کیا قرآنی داستانیں غیر حقیقی ہیں؟ مصر سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے بعض قرآنی داستانوں کے بارے میں ایک فضول بات کہی ہے، جو کبھی کبھی مصر کے علاوہ دوسرے ممالک کے لکھنے والوں کے یہاں بھی ملتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فلاں داستان دنیا کی تاریخوں میں کہیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، نہیں ملتی، لیکن کیا دنیا میں واقع ہونے والے تمام حوادث تاریخی کتابوں میں موجود ہیں؟ جو تاریخی کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً 3000 سال پہلے کی ہیں۔
یعنی اسلام سے تقریباً 1400 سال پہلے سے تعلق رکھنے والی دنیا کی تاریخ کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ کسی حد تک واضح ہے۔ اس سے پہلے کی کوئی درست تاریخ ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ 4-5 ہزار سال پہلے کی تاریخ کو زمانہ قبل از تاریخ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بعض قرآن قصوں کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن کا مقصد نیک ہے، وہ ان قصوں کو نصیحت حاصل کرنے اور عبرت کے لیے نقل کرتا ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں جو واقعہ نگاری کرنا چاہتی ہو۔ قرآن واقعات کو نصیحت کے لیے ذکر کرتا ہے۔ جب مقصد واعظ و نصیحت ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو واقعہ قرآن مجید نقل کرتا ہے وہ واقع ہوا ہو یا اس نے اسے نتیجے کے حصول کے لیے ایک داستان کی صورت میں نقل کیا ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے بہت سے حکماں نے جانوروں کی زبان سے انتہائی عظیم نصیحتیں بیان کی ہیں جن کے متعلق تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہیں، جیسے کلیلہ و دمنہ کی داستانیں جن میں ہے کہ مثلاً خرگوش نے یہ کہا، لومڑی یہ بولی، شیر نے یہ کہا، شیر آیا اور لومڑی سے یوں بولا، پھر خرگوش کو ذمہ داری دی گئی وغیرہ۔ جب کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو عاقل اور ہوشیار ہونا چاہیے اور جسامت اور طاقت، عقل، فکر اور ہوشیاری کی برابری نہیں کر سکتی، تو کہتے ہیں کہ خرگوش اپنے اس چھوٹے سے جسم اور کم طاقت کے باوجود اتنے بڑے اور طاقتور شیر کو آخر کار کنویں میں معلق کر دیتا ہے۔ اس بات کو واضح و نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ یہ قصہ واقع نہیں ہوا ہے کہ سچ مچ کوئی شیر، لومڑی اور خرگوش ہو اور انہوں نے آپس میں کوئی گفتگو کی ہو۔ بعض نے نعوذ باللہ یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس بات کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ہم قرآنی قصوں کے بارے میں اس اعتبار سے غور کریں کہ آیا قرآنی قصے تاریخ کا حصہ ہیں یا یہ وعظ و نصیحت کے لیے تمثیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ انتہائی فضول بات ہے۔ محال ہے کہ انبیاء اپنی منطق نبوت میں ایک حقیقت کے لیے نعوذ باللہ ایک ایسی بات کو جو واقع نہیں ہوئی اور ایک جھوٹ کو تمثیل ہی کی صورت میں صحیح بیان کریں۔ دنیا کی ادبیات یعنی لٹریچر میں یہ باتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ جن لوگوں نے جانوروں کی زبان سے گفتگو بیان کی ہے ان کے علاوہ بھی ان لوگوں نے جنہوں نے جانوروں کی زبان سے گفتگو بیان نہیں بھی کی، انہوں نے بھی تمثیل سے استفادہ کیا ہے۔ حتیٰ سعدی کی یہی داستانیں جو گلستان اور بوستان وغیرہ میں آئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کی کوئی تاریخی اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ ان میں سے بہت سیوں کے بارے میں یقیناً شبہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ در حقیقت کہانی خود اپنی تردید آپ کر رہی ہوتی ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ جب میں ہندوستان میں تھا تو سومناتھ کے مندر میں گیا، وہاں زند یعنی پارسیوں کی کتاب مقدس اور پازند زند کی ایک تفسیر پڑھی جا رہی تھی۔ پھر میں نے بتوں کو توڑا، ایسا کیا ویسا کیا۔ بنیادی طور پر یہی نہیں معلوم کہ سعدی اپنی زندگی میں وہاں گئے بھی تھے یا نہیں، اور اگر وہ سومناتھ کے مندر گئے بھی ہوں تو وہاں زند اور پازند کیا کر رہی تھیں۔ یا وہ کہتے ہیں جب میں کاشغر میں تھا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا جو نحو کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا اور اس نے مجھے یہ جواب دیا، نہیں، سعدی کا مقصد وہ نصیحت ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سلطان محمود اور ایاز کی زبان سے باتیں بیان کرتے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام اور وہ لوگ جو اس مکتب کے تربیت یافتہ افراد ہیں، محال ہے کہ وہ پاکیزہ مقصد کے لیے ایک غیر پاکیزہ چیز سے، مثلاً ایک کھوکھلی چیز سے، ایک باطل چیز سے، ایک بے حقیقت چیز سے، خواہ وہ ایک تمثیل ہی کیوں نہ ہو، استفادہ کریں۔ یہی وجہ ہے جو ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی تمام داستانیں جس طرح سے قرآن نے بیان کی ہیں عین حقیقت ہیں۔ وہ داستان جو قرآن نے نقل کی ہے اسے قرآن میں نقل ہونے کے بعد ہمارے لیے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم دنیا کی تاریخوں میں اس کی تائید تلاش کریں۔ دنیا کی تاریخوں کو قرآن سے تائید لینی چاہیے۔ انہوں نے یعنی علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس اصول کو آیات قرآنی کی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ بنیادی طور پر انبیاء کی سیرت میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی کہ انہوں نے اپنے مقدس مقصد کے لیے بھی کسی غیر مقدس چیز سے استفادہ کیا ہو۔ جدت پسند اور قدامت پسند علماء کے درمیان مشہور دو باطل خیالات۔ اس حوالے سے ایک بات ہمارے متجددین یعنی ماڈرنسٹ کے یہاں مشہور ہو گئی ہے، اور ایک بات ہمارے متقدمین کے یہاں
اور ان دونوں ہی نے حقیقت کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جسے خدا ہی جانتا ہے۔ وہ بات جو جدت پسندوں کے یہاں بیان کی جاتی ہے اس پر بہت زیادہ زور بھی دیا جاتا ہے، وہ فرنگیوں سے لی گئی ہے، اور اسے مصری اس قاعدے اور ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں: الغایات تبرر المبادی، یعنی مقصد ذریعے کو جواز فراہم کر دیتا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ تمہارا مقصد نیک ہو۔ اپنے نیک مقصد کے لیے تم ہر ذریعے سے، حتیٰ ناجائز ذریعے سے بھی استفادہ کر سکتے ہو۔ اور جو چیز ہمارے قدامت پسندوں میں کسی حد تک عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، البتہ یہ حدیث ہے، اور حتیٰ شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ نے مقاصد محرمہ میں اسے نقل کیا ہے، اور 2 مقامات پر اسے نقل کیا ہے۔ ایک مقام پر تفسیر نہیں کی ہے لیکن دوسرے مقام پر تفسیر کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اگر تم بدعت کرنے والوں کو دیکھو، یعنی ایسے افراد کو دیکھو جو دین میں بدعت پیدا کرتے ہیں، فباہتوہم، تو انہیں مبہوت کر دو۔ جو لوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں، یعنی وہ افراد جو دین میں ایسی چیزیں بنا کر داخل کرتے ہیں اور ایسی چیزیں لاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، ادخال ما لیس فی الدین فی الدین کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص ایک ایسی چیز کو لا کر جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین کے نام سے دین میں داخل کر دے، اس انداز سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اس کے برعکس بھی ہے، ایک ایسی چیز جو دین کا حصہ ہے اس کے ساتھ ایسا کام کریں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دونوں بدعت ہیں۔ اس مقام پر حدیث کی وضاحت سے پہلے ایک نقطے کا ذکر ضروری ہے۔ بدعت اور اختراع۔ آج کل اختراع کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین کے علاوہ دوسرے معاملات میں اختراعات میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک انسان شاعری میں مخترع بننا چاہتا ہے، ایک انسان ہنر میں مخترع ہونا چاہتا ہے، کوئی فلسفے میں مخترع بننے کا خواہش مند ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دین میں اختراع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین لے کر آنے والے ہم نہیں ہیں، حتیٰ امام بھی دین لے کر نہیں آئے ہیں۔ امام پیغمبر کے وسیع اور ان کے علم کا مخزن ہیں۔ جو کچھ پیغمبر نے فرمایا یہ اسے بیان کرتے ہیں۔ خود پیغمبر بھی دین ایجاد کر کے نہیں لائے ہیں۔ خدا پیغمبر کو کبھی فرشتے کے ذریعے اور کبھی فرشتے کے بغیر دین کی وحی کرتا ہے۔ پیغمبر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور سب کو ایک ساتھ امام کے لیے بیان کرتا ہے۔ حتیٰ پیغمبر بھی دین کو ایجاد کر کے نہیں لائے ہیں۔ دین میں اختراع غلط ہے، بدعت ہے اور حرام ہے۔ ہاں، نئے استنباط یعنی ڈیڈکشن کرنا درست ہے، یہ اختراع نہیں ہے۔ اخباری حضرات اجتہاد کو اختراع تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام اجتہادات بدعت ہیں۔ وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اجتہاد یعنی حسن استنباط۔ ممکن ہے ایک مجتہد کسی بات کا نئے انداز سے استنباط کرے جسے پہلے وہ خود یا دوسرے کسی اور طرح سے استنباط کیا کرتے تھے۔ یہ استنباط کا مسئلہ ہے، ایجاد کا نہیں۔ آج ہر جدت کو بدعت کا نام دیتے ہیں اور بدعت کی حمایت کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ فلاں نے بدعت ایجاد کی ہے، لیکن ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سرے سے یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ ہمارے یہاں قدیم زمانے ہی سے بدعت کے معنی دین میں اختراع کرنا ہے۔ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، کسی اور چیز کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ بعد میں رفتہ رفتہ یہ نہ کہنے لگیے گا کہ بدعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم نے اسے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ بعض جوان غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر آج اختراع کو بدعت کہتے ہیں تو اگر یہ بدعت ہنری، شعری، فلسفی یا علمی مسائل میں ہو تو نہ صرف عیب نہیں بلکہ کمال ہے، لیکن دین میں، اور وہ بھی اختراع کے معنی میں، نہ کہ اجتہاد کے معنی میں، یعنی جو چیز دین میں نہیں ہے اسے اپنی طرف سے گھڑ لینا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یہاں تک کہ حدیث ہے، من زار مبدعا فقد خرب الدین، جو شخص کسی بدعتی سے ملنے گیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص دین میں کوئی بدعت پیدا کرتا ہے تو دوسروں پر اس سے میل ملاقات حرام ہے، ایسے شخص سے میل جول رکھنا تک حرام ہے۔ بہرحال بدعتی افراد کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ جب بھی تم بدعت ایجاد کرنے والوں کو دیکھو تو فباہتہم، باہتہم یہ بہت سے نکلا ہے اور یہ 2 مقامات پر استعمال ہوتا ہے، ایک مبہوت کرنے، شکست دینے اور متحیر کر دینے کے معنی میں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے جبار سے بحث و مباحثہ کیا اور آخرکار
فَبُهِتَّ الَّذِي كَفَرَ، وہ ابراہیم کی منطق کے مقابلے میں زچ ہو گیا، مبہوت ہو گیا، ناکام ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اور دوسرے بہتان یعنی جھوٹ گھڑنے کے معنی میں، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آیت سبحانک ھذا بہتان عظیم میں بہتان عظیم یعنی بڑے جھوٹ کے معنی میں آیا ہے۔ شیخ انصاری وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر بدعت کی بنیاد رکھنے والوں سے سامنا ہو تو باہتہم یعنی مضبوط منطق کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، انہیں مبہوت کر دو، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے کے جبار کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا تھا اور اسے مبہوت کر دیا تھا۔ فَبُهِتَّ الَّذِي كَفَرَ، بدعت گزاروں کا مقابلہ منطق کے ساتھ کرو تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ بدعتی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو اور انہیں شکست سے دوچار کر دو۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث سے اس طرح استفادہ کیا ہے کہ اگر بدعتی لوگوں سے سامنا ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہے، ان کی طرف سے جو بات منسوب کرنا چاہو کر دو، جو جھوٹ بولنا چاہو بول دو۔ یعنی بدعتی افراد کی سرکوبی کے لیے جو ایک مقدس مقصد ہے، اس ناجائز ذریعے یعنی جھوٹی نسبت دینے سے استفادہ کرو۔ اس طرح اس بات کا دائرہ مزید پھیلتا جاتا ہے۔ معقول لوگ کبھی ایسی بات نہیں کرتے، جبکہ نامعقول لوگ بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ نفس کی چال بازیاں عجیب ہیں، نفس امارہ کی مکاریاں عجیب ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا نفس ایسی مکاریاں کرتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب ہے اور جشن منعقد کرنا چاہتا ہے، شب مسرت ہے۔ اب کیونکہ خوشی و مسرت کی شب ہے لہٰذا فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خوشی کی رات ہے، پیغمبر کی ولادت کی شب ہے، کیا کوئی مذائقہ ہے؟ میں تو نبی اکرم کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک داستان ہے، اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جب ایک شاہی کی اہمیت تھی، ایک قدیم ادنا ایرانی سکہ جس کا نام تھا شاہی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص شراب کی دکان پر گیا اور دکاندار سے ایک شاہی کی شراب طلب کی۔ دکاندار نے کہا کہ ایک شاہی کی تو شراب نہیں آتی۔ کہنے لگا جتنی آتی ہو دے دو، آخرکار ایک شاہی بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے۔ دکاندار مصر تھا کہ نہیں، کچھ نہیں آئے گا۔ کہنے لگا کہ ایک قران کی جتنی شراب ہوتی ہے اسے 20 پر تقسیم کر دو اور وہی مجھے دے دو۔ قران عہد قاچار میں ایرانی کرنسی کی ایک اکائی تھی۔ دکاندار نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی پیالی کی تہ بھی نہیں بھرے گی۔ اس نے کہا وہی دے دو۔ دکاندار نے کہا لوگ شراب پیتے ہیں تاکہ مست ہو جائیں، اتنی سی شراب کا کیا فائدہ جو میں تمہیں دے دوں؟ اس نے کہا تم اتنی ہی دے دو، اس کی بدمستی میرا ذمہ ہے۔ بعض لوگ بدمستی کے لیے بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، آوارگی اور بدمستی کے لیے ایک بہانہ مل جائے ان کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ بدعتی افراد کے لیے جو دل میں آئے جھوٹ گھڑ لیں۔ اس کے بعد ایسا فرد جس سے بھی اسے ذاتی دشمنی ہو اس کی طرف فوراً ایک جھوٹی نسبت دے دیتا ہے، اس پر ایک تہمت لگا دیتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ وہ بدعتی شخص ہے۔ باتیں گھڑنا، تہمت لگانا اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین کی کیا درگت بنتی ہے۔ ہمارا فرنگی افکار رکھنے والا کہتا ہے الغایات تبرر المبادی، مقصد نیک ہونا چاہیے۔ جب مقصد نیک ہو تو اس کے حصول کا ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا قدامت پرست بھی کہتا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے باہتہم، ہمیں حق حاصل ہے کہ جو ہمارا دل چاہے بول دیں اور جو ہمارا دل چاہے گا ہم بولیں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ دین کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ اور پیاز فروش۔ جس زمانے میں ابو ہریرہ معاویہ کی جانب سے مکہ کے حاکم تھے، اس زمانے میں ایک شخص عکا، یہی موجودہ عکا، سے پیاز فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ وہ پیاز کسی نے نہیں خریدی، پیاز یوں ہی پڑی رہی۔ اسے کسی اور جگہ لے جانا بھی ممکن نہیں تھا، گرمی میں سڑ رہی تھی۔ وہ شخص ابو ہریرہ کے پاس گیا اور بولا اے ابو ہریرہ، ایک ثواب کا کام کر سکتے ہو؟ کہا کیسا ثواب؟ بولا میں ایک مسلمان ہوں، مجھے بتایا گیا تھا کہ مکہ میں پیاز نہیں ہوتی اور مکہ کے لوگوں کو پیاز کی ضرورت ہے۔ میرے پاس جتنا سرمایہ تھا اس سے میں نے پیاز خرید لی اور اسے یہاں لے آیا۔ اب یہاں کوئی اسے خرید نہیں رہا اور پیاز خراب ہو رہی ہے۔ تم ایک مومن کی مشکل حل کر سکتے ہو، ایک انسان کو مرنے سے بچا سکتے ہو، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، جمعے کے دن نماز جمعہ کے وقت
تم پیاز ایک مقررہ مقام پر لے آنا، پھر میں دیکھ لوں گا۔ اس دن جب تمام لوگ جمع ہوئے تو ابو ہریرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایھا الناس سمعت من حبیب رسول اللہ، اے لوگو، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، من اکل بصل اکۃ فی مکۃ وجبت لہ الجنہ، جو کوئی اکا کی پیاز مکہ میں کھائے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، خاص طور پر مکہ میں، مکہ کے سوا اور کہیں نہیں، اور وہ پیاز بھی اکا کی ہو، اکا کے سوا کسی اور جگہ کی نہ ہو۔ یہ سننے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں نے ساری پیاز خرید لی۔ ابو ہریرہ کا ضمیر بھی مطمئن تھا کہ میں نے ایک مومن کی مشکل حل کی ہے، ایک مسلمان تاجر کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا پیغمبر کی حدیث کو ان کاموں کے لیے ذریعہ بنانا چاہیے؟ اس کے بعد اسی حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ شاید شہروں کی فضیلت میں بیان کی گئی 100 میں سے 95 خبریں اور حدیثیں وہ ہیں جو لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے گھڑی ہیں۔ مثلا کہا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، بہترین قریہ، اس میں گاؤں اور شہر دونوں شامل ہیں، بے حق ہے، یہی جو سبزوار کے نزدیک واقع ہے۔ نبی اکرم کو بے حق سے کیا مطلب کہ وہ اتنے سارے مقامات کو چھوڑ کر یہ کہیں کہ بہترین قریہ بے حق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بے حق کے رہنے والے فلاں صاحب اپنے لیے کوئی راستہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح کی اور باتیں کہ اگر ہم ان کی مثالیں بیان کرنا شروع کریں تو الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں، اور ہم انہیں ذکر کرنا نہیں چاہتے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ ان چیزوں نے دین کو خراب کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے یعنی علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ آداب نبوت اور تمام انبیاء کی مجموعی سیرت کا حصہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے مقدس مقصد یعنی حق کے لیے کسی صورت باطل سے استفادہ نہیں کیا۔ حضرت علی اور ذریعے کا استعمال۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیاست میں لچک کیوں نہیں تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مقصد نیک تھا۔ ابن عباس جیسے لوگ انہیں آخر کیا مشورے دے رہے تھے؟ مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگوں کی تجویز آخر کیا تھی؟ یہی مغیرہ بن شعبہ جو بعد میں معاویہ کے خاص اصحاب اور حضرت علی کے دشمنوں میں شامل ہو گیا تھا، یہ امیر المومنین کی خلافت کے آغاز میں گفتگو کے لیے آپ کے پاس آیا۔ پہلے بڑے ہی سیاسی انداز میں آپ کو یہ مشورہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ فی الحال معاویہ کے بارے میں کچھ نہ بولیں، حتیٰ اس کی توثیق کر دیں، یعنی حکمرانی کے لائق دوسرے لوگوں کی طرح فی الحال اس کی بھی توثیق کر دیں، اسے نظر انداز کر دیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، اور پھر جو ہی حالات پر آپ کی گرفت ہو جائے یکا یک اسے معزول کر دیں۔ حضرت نے فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں وقتی طور پر معاویہ کی توثیق کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں معاویہ کو چاہے وقتی طور پر ہی صحیح حکومت کے لائق سمجھتا ہوں، جبکہ میں اسے اس لائق نہیں سمجھتا، اور میں اس بارے میں لوگوں سے غلط بیانی بھی نہیں کروں گا، زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ جب مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کہ اس کی باتیں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں تو کہنے لگا کہ میں نے بھی غور کیا تھا تو اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ حق بجانب ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ابن عباس نے کہا، اس نے جو پہلی بات کہی تھی وہ اس کے دل کی بات تھی، لیکن اس نے جو دوسری بات کی وہ اس کی سوچ نہیں تھی۔ مغیرہ بن شعبہ گفتگو کے بعد معاویہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کیوں اس کی بات نہیں مانی؟ اس لیے کہ آپ انبیاء کی راہ و روش پر چلنے والے تھے اور اس قسم کی سیاست بازیوں کے حق میں نہیں تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نابغہ تھے، عمر نابغہ تھے، ان کا یہ نابغہ ہونا اسی حوالے سے تھا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر لیتے تھے۔ کچھ لوگ کیوں علی کی سیاست کو قبول کرنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاست میں لچک نہیں ہے، ان کا ایک ہدف ہے اور کچھ ذرائع ہیں، ان کا ہدف حق ہے۔ جب وہ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہر کام پر ایسے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں جو حق ہو تاکہ اس ہدف حق تک پہنچ جائیں۔ لیکن دوسرے لوگ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ان کا ہدف حق ہے تب بھی وہ ذرائع کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ مقصد نیک ہونا چاہیے۔ رسول اکرم اور ذرائع کا استعمال۔ قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں، آپ ان شرائط کو مان لیجئے۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں 1 سال اور ان بتوں کی پرستش کی اجازت دیجئے، ان لوگوں کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پیٹ بھر کر کھانے دو۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مزید 1 سال اچھی طرح ان بتوں کی پرستش کر لیں تاکہ اس عمل سے اچھی طرح ہمارا پیٹ بھر جائے۔
دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نماز ہمارے لیے بہت سخت اور ناگوار ہے۔ عربوں کو ان کا تکبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ رکوع اور سجود بجا لائیں، اور کیونکہ پوری نماز خشوع و خضوع ہی پر مشتمل ہے اس لیے ان کی طبیعت پر بہت گراں گزرتی تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑے بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے لیے نہ کہیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 شرطوں میں سے آخری شرط جو یہ ہے کہ تم فلاں بت کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑو گے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، میں اس کام کے لیے کسی اور کو بھیج دوں گا، لیکن تمہاری دوسری شرطیں محال ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں سوچا کہ ایک قبیلہ آ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس نے 40 سال بت پرستی کی ہے، چلو 1 سال اور کرنے دو، 1 سال بعد آ کے مسلمان ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو اس کا مطلب بت پرستی کی تائید کرنا ہوتا، نہ صرف 1 سال، بلکہ اگر وہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ صرف 1 دن اور بتوں کی پوجا کرنے دیجئے، اس کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور پیغمبر معاہدے کی روح سے 1 دن کے لیے ایسا کرنا قبول کر لیتے تو یہ قبول کرنا محال تھا۔ اگر وہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم 1 دن نماز نہ پڑھیں، اس کے بعد مسلمان ہو کر نماز پڑھیں گے، اور یہ 1 دن نماز نہ پڑھنا پیغمبر اکرم سے معاہدے کے مطابق اور ان کی رضامندی سے ہو، تو محال تھا کہ پیغمبر اس بات کی اجازت دیتے۔ پیغمبر ہر طریقے سے استفادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ دین کے مفاد میں لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھانا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ناجائز ذرائع کا استعمال خود ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس سے زیادہ حساس اور نازک بات یہ ہے کہ کیا حق کی خاطر لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے خواب غفلت سے، لوگوں کی جہالت اور نادانی سے دین کے حق میں استفادہ ایک مسئلہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کم ہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے، کہیں گے یہ بیچارہ ایک جاہل آدمی ہے، نادان انسان ہے، بے خبر شخص ہے، اپنی سی بے خبری، جہالت اور نادانی کے عالم میں اس کے بعض عقائد بن گئے ہیں۔ فلاں شخص نے بی بی شہر بانو کے حوالے سے مثلاً کوئی عقیدہ یا ایمان بنا لیا ہے، اب ہمیں کیا کہ اسے اس کی اس غفلت سے بیدار کریں۔ اس نے بالآخر اسی راستے سے ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مادر گرامی شہر بانو حقیقتاً کربلا میں موجود تھیں، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو وہاں بندھے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار ہوئیں اور اسے ایک چابک رسید کیا۔ پھر عمر سعد کے سپاہیوں نے ان کا تعاقب کیا ہے اور بی بی ان سے بچ کر آ گئیں۔ اب اگر یہ کہیں کہ بی بی شہر بانو کے گھوڑے نے عزم کیا ہوا تھا تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ لشکر عمر سعد کے گھوڑے بھی عزم کیے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ میں 150 فرسخ تک دوڑ کر آئے گا، بلکہ ان کا عزم تو زیادہ ہوا، کیونکہ جب بی بی شہر بانو اس پہاڑ پر پہنچی ہیں تو ان کا گھوڑا تھک چکا تھا اور وہ لوگ سر پر پہنچ گئے تھے۔ جب وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے ان کے قریب آئے تو انہوں نے کہنا چاہا کہ یاہو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، لیکن اس کی بجائے غلطی سے ان کے منہ سے نکلا کہ یا کوہ مجھے پناہ میں لے لے، اور یوں کوہ یعنی پہاڑ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ عجیب بات ہے، تاریخ و حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نفاس کی حالت میں یعنی وضع حمل کے فوراً بعد وفات پا گئی تھیں اور کربلا کی جنگ میں موجود ہی نہیں تھیں۔ آپ کو ایک مقتل بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ خواہ وہ بی بی شہر بانو ہوں یا کوئی اور خاتون کربلا میں موجود تھیں۔ یہ افسانہ سازوں کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے۔ کچھ لوگ اس کے بھی معتقد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا، جھوٹ ہے تو ہوا کرے، لیکن آخرکار لوگوں میں اسی راہ سے ایک ایمان اور ایک اعتقاد پیدا ہو گیا ہے۔ یہ درست ہے یا نہیں؟ یعنی لوگ خواب غفلت کی وجہ سے، جہالت و نادانی کے سبب، کچھ خرافات کے باعث آخرکار ایک درست عقیدے تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اس کی تائید کریں؟ نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذرائع اور جو وسائل استعمال کیا کرتے تھے، کہیں تو اوزار کا استعمال کرتے تھے اور کہیں مرہم کا، ایک مقام پر تندی اور سختی کا رویہ رکھتے تھے، ایک جگہ نرمی کا، لیکن وہ اس کے موقع محل سے واقف تھے۔ اس کے بعد یوں بیان کرتے ہیں، جس مقام پر بھی ان ذرائع سے استفادہ کرتے تھے وہ لوگوں کی بیداری اور آگہی کی خاطر ہوتا تھا۔ تلوار کو اس مقام پر کام میں لاتے تھے جہاں لوگوں کو بیدار کرنا مقصود ہوتا تھا، انہیں سلانے کے لیے اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اخلاق کو اس جگہ کام میں لاتے تھے جہاں وہ آگہی اور بیداری کا سبب بنتا تھا۔
تلوار کو اس جگہ استعمال کرتے تھے جہاں نابینا کے دل کو بینا کرتے تھے، بہرے کے کانوں کو سننے والا بناتے تھے، اندھے کی آنکھ کو دیکھنے والا بناتے تھے، گونگے کی زبان کو گویا کرتے تھے۔ یعنی پیغمبر جو بھی ذرائع استعمال کرتے تھے وہ لوگوں کی بیداری کے لیے تھے۔ پیغمبر کے بچے کی وفات اور سورج گرہن۔ ایک داستان ہے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ اہل سنت نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ ماریا قبطیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ بیٹا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا، 1.5 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قدرتی بات ہے، رسول اکرم جو پیکر محبت تھے غمگین ہو جاتے ہیں، حتیٰ ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، دل جلتا ہے اور آنسو بہتے ہیں، اے ابراہیم ہم تمہاری خاطر غمگین ہیں، لیکن رضا الہی کے برخلاف کوئی بات زبان پر نہیں لائیں گے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مغموم تھا، اس لیے تمام مسلمان بھی حزن و ملال کا شکار تھے۔ اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یقین ہے کہ سورج گرہن پیغمبر کے غم میں عالم بالا کا ساتھ دینا ہے، یعنی رسول کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ البتہ اس بات میں اپنی حد تک کوئی معنی نہیں ہے۔ نبی اکرم کی خاطر دنیا کا زیر و زبر ہو جانا ممکن بات ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ بات مدینہ کے لوگوں میں پھیل گئی اور مرد و زن یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ دیکھا سورج پیغمبر اکرم پر طاری ہونے والے غم میں گہنا گیا۔ حالانکہ پیغمبر اکرم نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ سورج گرہن اس وجہ سے ہوا ہے۔ اس بات کی وجہ سے رسول اکرم پر لوگوں کا ایمان اور اعتقاد بڑھ گیا اور لوگ بھی اس قسم کے مسائل میں اس سے زیادہ غور و فکر نہیں کرتے۔ لیکن نبی اکرم کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان میں موجود کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں، وہ ان کی قوی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نہیں چاہتے کہ اسلام کے مفاد میں لوگوں کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھائیں، وہ لوگوں کے علم و معرفت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نہیں چاہتے کہ لوگوں کی لا علمی اور غفلت سے فائدہ اٹھائیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بیداری سے استفادہ کریں، کیونکہ قرآن نے انہیں حکم دیا ہے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت، عقلی دلائل اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دو اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو۔ سورہ نحل آیت 125۔ اور کچھ ذرائع کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں سوچا کہ عوام الناس نے اپنی جہالت سے یہ بات کہی ہے، خذ الغایات واترک المبادی، مقاصد کو پیش نظر رکھو، ذرائع پر توجہ نہ دو۔ آخر انہوں نے اس سے اچھا نتیجہ حاصل کیا ہے۔ میں نے تو ان سے نہیں کہا میں یہاں خاموش رہتا ہوں، نہیں، آپ نے خاموشی بھی اختیار نہیں کی، آپ ممبر پر تشریف لائے، گفتگو فرمائی اور لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو سورج گرہن ہوا تھا یہ میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں تھا۔ جو شخص حتیٰ اپنی خاموشی سے بھی غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو اسلام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے دین کی کوئی منطق نہیں، جو دلیل و برہان نہیں رکھتا، جن کے دین کی حقانیت کے آثار واضح اور نمایاں نہیں، ان کے لیے چھوڑ دو وہ جھوٹے خوابوں، جعلی باتوں اور اس قسم کی خاموشیوں سے استفادہ کریں۔ اسلام کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ثانیاً جو شخص ان چیزوں سے استفادہ کرتا ہے وہ بھی آخرکار غلط ہی کرتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ سب لوگوں کو ہمیشہ جہالت میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی کچھ لوگوں کو ہمیشہ جہالت میں رکھا جا سکتا ہے، تمام لوگوں کو بھی ایک عرصے تک جہالت اور بے خبری میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جاہل نہیں رکھا جا سکتا، قطع نظر اس کے کہ خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بالفاظ دیگر اگر یہ اصول نہ بھی ہوتا تب بھی ایک پیغمبر جو اپنے دین کو تا ابد قائم رکھنا چاہتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد لوگ آ کر ایک دوسرے طریقے سے فیصلے کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھے مقصد کے لیے جائز ذریعہ۔ حق کے لیے حق ہی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس بات کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں جانتا ہوں کہ ایک ناحق اور نادرست بات، ایک جھوٹ، ایک ضعیف حدیث، ایک ایسی حدیث جس کے بارے میں خود جانتا ہوں کہ وہ جھوٹی ہے، اگر میں وہ آپ کو سناؤں
تو آج ہی کی رات آپ میں سے تمام گناہگار توبہ کر لیں گے اور آپ سب نماز شب پڑھنے لگ جائیں۔ اس کے باوجود اسلام مجھے اس عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں تاکہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کریں؟ سننے والا تو نہیں جانتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر اشک فشانی بھی بے شک باعث اجر و ثواب ہے۔ کیا اسلام اس کے باوجود جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام کو ان جھوٹی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حق میں باطل کی آمیزش کر دینا حق کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان حق کو باطل کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے تو پھر حق کھڑا نہیں رہ سکتا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حق کو باطل کے ساتھ باقی رہنے کی تاب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کسی شہر کے ایک بڑے عالم دین کوئی مجلس سن رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک صاحب جن کے سر پر سیدوں والی پگڑی بندھی ہوئی تھی جھوٹے مصائب بیان کر رہے تھے۔ وہ عالم دین جو ایک بڑے مجتہد تھے نیچے سے پکارے، جناب یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ ممبر سے چیخ کر بولا، تم جاؤ اپنے فقہ و رسول سے کام رکھو، مجھے اپنے جد کا اختیار حاصل ہے، جو میرا دل چاہے گا میں بولوں گا۔ مجھے اپنے جد کا اختیار حاصل ہے سے کیا مراد ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن راستوں سے مختلف حوالوں سے دین کو نقصان پہنچا ہے ان میں سے ایک راستہ اس اصول کا خیال نہ رکھنا ہے کہ جس طرح ہمارا ہدف نیک ہونا چاہیے اسی طرح اس نیک ہدف کے لیے جو ذرائع ہم استعمال کریں انہیں بھی مقدس ہونا چاہیے۔ مثلا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ ہمیں نہ صرف اپنے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بلکہ ہمیں دین کے فائدے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یعنی دین کے مفاد میں بھی بے دینی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا بے دینی ہے۔ دین کے مفاد میں جھوٹ بولنا دین کے مفاد میں بے دینی کرنا ہے، دین کے مفاد میں تہمت لگانا دین کے مفاد میں بے دینی کرنا ہے، دین کے مفاد میں غیبت کرنا دین کے مفاد میں بے دینی کرنا ہے۔ دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگرچہ ہم خود اس کے مفاد میں بے دینی کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سیرت جو آپ کی سیرت کا اہم ترین حصہ ہے کیا تھی؟ نبی اکرم نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی، کس طرح ہدایت و رہنمائی کی؟ بعد میں انشاءاللہ ہم رسول اکرم کی تبلیغی سیرت پر بات کریں گے اور کچھ عرائض پیش کریں گے۔ حضرت علی اور دشمن پر پانی کی بندش۔ واقعاً ہمیں اپنے عظیم دینی پیشواؤں یعنی معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے تھے۔ اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جنگ صفین فرات کے ایک کنارے پر واقع ہوئی۔ معاویہ کے اصحاب نے گھاٹ یعنی اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں سے پانی لیا جا سکتا تھا۔ بعد میں وہاں حضرت علی پہنچے تو ان کے اصحاب کو پانی نہیں ملا۔ آپ نے کسی کو معاویہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ ابھی تو ہم مذاکرات اور بات چیت کے لیے آئے ہیں تاکہ خداوند متعال امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان اس مشکل کو حل کر دے۔ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ لیکن معاویہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو حملے کا حکم دے دیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے پہلے معاویہ کے لشکر کو مار بھگایا اور اصحاب علی نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ اب اصحاب نے کہا ہم جیسے کو تیسا جواب دیں گے اور انہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جسے خدا نے کافر اور مسلمان سب کے لیے بنایا ہے۔ یہ عمل شجاعت اور مردانگی کے خلاف ہے۔ ان لوگوں نے ایسا کیا لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ایک بزدلانہ فعل کے ذریعے کامیابی حاصل کریں۔ سیرت میں ایسے بہت سے نکتے پائے جاتے ہیں۔ امر آس اور ذریعے کا استعمال۔ ہم ایک داستان بیان کرتے ہیں، شاید بہت سے افراد یہ کہیں کہ اگر ہم علی کی جگہ ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ عمرو بن العاص انتہائی چالاک انسان تھا۔ ایک روز صفین کے میدان میں حضرت علی آئے اور پکار کر بولے، اے معاویہ کیوں اتنے مسلمانوں کا خون بہاتے ہو؟ تم خود آ جاؤ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جو بھی جیتے جو بھی ہارے۔ ایک صاف بات تھی، اس کا نتیجہ بھی پہلے ہی معلوم تھا۔ بسا اوقات عمرو آس معاویہ سے کہا کرتا تھا، معاویہ علی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات تو یہی ہے،
تم بھی تو ایک بہادر مرد ہو، اسلحہ اٹھا کر علی کا مقابلہ کرو۔ معاویہ جو نتائج سے اچھی طرح باخبر تھے، انہوں نے ایک دن دھوکے سے عمرو آس کو جنگ کے لیے بھیج دیا، لیکن حضرت علی سے جنگ کے لیے نہیں۔ البتہ عمرو آس بذاتہ ایک بہادر انسان تھا، مصر اسی نے فتح کیا تھا۔ وہ اسلحہ پہن کر میدان جنگ میں آیا اور مقابل طلب کیا، ساتھ ہی وہ ادھر ادھر دیکھتا بھی جا رہا تھا کہ کہیں حضرت امیر سے سامنا نہ ہو جائے۔ کہتا تھا اضربکم ولا ارا ابا حسن، تم لوگوں پر ضرب لگاؤں گا لیکن علی نظر نہیں آ رہے۔ جن مقامات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہاں حضرت ابو الفضل عباس موجود تھے، بظاہر ان میں سے ایک مقام یہی ہے۔ اس وقت آپ 14 سالہ نوجوان تھے۔ امیر المومنین آہستہ آہستہ اس طرح سے کہ عمرو آس کو آغاز میں پتہ نہ چل سکے کہ علی ہیں، آگے بڑھتے رہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ آخر وقت تک غفلت ہی میں رہے۔ عمرو آس کو معلوم نہ ہو سکا کہ علی ہیں، اور آپ اس کے سر پر پہنچ گئے۔ جب آپ اس کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تو آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ اب بھی وہ نہ جان پائے کہ وہ کس کے سامنے ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا انا الامام القرشی المؤتمن، میں ہوں قرشی معتمن امام۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا، میں علی ہوں۔ اب عمرو آس حواس باختہ ہو گیا، فوراً گھوڑے کا رخ موڑا اور فرار ہونے لگا۔ امیر المومنین نے اس کا تعاقب کیا اور اس پر تلوار سے وار کیا۔ وہ اچھل کر گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیا تیاری کر رکھی تھی، پہلے ہی سے کیا طے کر رکھا تھا۔ فوراً اپنی شرمگاہ کھولی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی ایسے انسان نہیں ہیں جو اس قسم کے انسان کا سامنا کریں۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، حضرت اپنا منہ پھیر کر چلے گئے۔ بعد میں معاویہ اسے کہتے رہتے تھے، اے عمرو آس، تم نے اچھا ذریعہ اختیار کیا تھا۔ مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا جس نے اتنا مقدس ذریعہ اختیار کیا ہو۔ اب جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے ہر ذریعہ استعمال کر لیتے ہیں وہ عمرو آس کے قبیل سے ہیں۔ جو کوئی بھی ہوتا وہ یہی کہتا، افسوس، دیکھو تو علی نے کیسے شخص کو کس موقع پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اسے ایک تلوار رسید کرتے اور اس کا کام تمام کر دیتے، لیکن علی ایسے انسان نہیں تھے کہ عمرو آس جیسے شخص کو قتل کرنے کے لیے بھی، جس نے اپنی نجات کے لیے اپنی شرمگاہ کو ذریعہ بنایا، حق کے راستے سے منحرف ہو جاتے۔ آپ نے اپنا منہ موڑا اور چلے گئے۔ ہم اس قسم کی باتوں کو ائمہ اطہار اور پیغمبر اکرم کی سیرت میں بہت زیادہ پاتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے دشمن کے مقابل بھی اپنے بلند اخلاق اور اپنے مکارم اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ حضرات ایک دوسری سطح کے لوگ تھے اور ایک دوسری سطح پر سوچا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حق و حقیقت کا محافظ سمجھتے تھے۔ امام حسین اور ذریعے کا استعمال۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آپ مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے، مسئلہ یہ تھا کہ کہیں دین قتل نہ ہو جائے، دین کا ایک اصول، اگرچہ وہ ایک چھوٹا سا اصول ہی کیوں نہ ہو، پامال نہ ہو جائے۔ عاشور کی صبح ہوتی ہے، شمر ابن ذوالجوشن خباثت میں شاید دنیا میں اس کی مثال نہ ہو۔ اسے اس بات کی جلدی تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آ کر حالات کا جائزہ لے لے۔ اس نے سوچا کہ خیمہ گاہ کے پچھواڑے جائے، بلکہ وہاں سے کسی جرم کا مرتکب ہو، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ امام حسین نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، پہلے ہی حکم دے دیا ہے کہ خیموں کو ایک دوسرے کے نزدیک خط منحنی کی شکل میں نصب کریں، ان کے پیچھے ایک خندق بھی کھود لیں اور کچھ خشک لکڑیاں اس میں ڈال کر انہیں آگ بھی لگا دیں تاکہ دشمن پیچھے کی طرف سے نہ آ سکے۔ جب شمر وہاں پہنچا اور اسے یہ صورتحال نظر آئی تو بہت سٹپٹایا اور گالم گلوچ پر اتر آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعض اصحاب نے بھی اسے جواب دیا، البتہ گالیوں سے نہیں۔ بزرگ اصحاب میں سے ایک نے فرمایا، یا ابا عبداللہ، اجازت دیجئے ایک تیر پھینک کر یہیں سے اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ سمجھے کہ شاید امام کو پتہ نہیں ہے کہ شمر کس قسم کا آدمی ہے۔ کہنے لگے، اے فرزند رسول، میں اسے جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنا شقی انسان ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں۔ کہا، پس پھر کیوں اجازت نہیں دیتے؟ فرمایا، میں جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک ہمارے درمیان جنگ شروع نہ ہو اس وقت تک ہم دو مسلمان گروہوں کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جب تک وہ جنگ اور خون ریزی کی ابتدا نہیں کریں گے میں جنگ نہیں چھیڑوں گا۔ یہ قرآنی اصول ہے۔ قرآن میں ہے، ماہ حرام کا جواب ماہ حرام ہے،
پس اگر مشرکین ماہ حرام میں تمہارے خلاف لڑیں تو تم بھی ماہ حرام کے باوجود ان سے جنگ کرو، اور محترم چیزوں میں قصاص جائز ہے، لہٰذا جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو۔ سورہ بقرہ آیت 194۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی جنگ صفین میں اسی آیت کو سند قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس آیت کی پابندی کی وجہ سے جنگ کا آغاز نہیں کروں گا، لیکن اگر انہوں نے آغاز کیا تو ہم دفاع کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام شمر کے معاملے میں بھی خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک دشمن کی جانب سے عملاً جنگ کا آغاز نہ ہو اس وقت تک ہماری جانب سے جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ نکات ہیں جو آئمہ کے روحانی مقام کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سوچا کرتے تھے۔ آپ حضرات کی سوچ یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا اصول بھی، چاہے وہ ایک مستحب ہی کیوں نہ ہو، پامال نہیں ہونا چاہیے، لیکن دشمنوں میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ دن چڑھایا، عمر سعد کا لشکر تیار ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام بھی میمنہ یعنی رائٹ ونگ تشکیل دیتے ہیں، میسرہ لیفٹ ونگ تشکیل دیتے ہیں، قلب لشکر تشکیل دیتے ہیں، علمدار مقرر کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ 30,000 کا لشکر ہے اور ہم 72 افراد میمنہ زہیر کو دیتے ہیں، میسرہ حبیب کے سپرد کرتے ہیں اور علم اپنے بھائی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں۔ 30,000 کے لشکر کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دشمن اصول پسند نہیں ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کے سامنے مردانگی اور بزدلی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ عمر سعد کی آنکھوں پر دنیا کی محبت اور رے کی حکومت کی لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور اس کے تمام کام چاپلوسی پر مبنی اور عبید اللہ ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ اس کا ہم و غم یہ ہے کہ کون سا ایسا کام کیا جائے کہ جب میں عبید اللہ کے پاس جاؤں تو وہ مجھ سے زیادہ خوش ہو، اور پھر رے کی حکومت کے حصول میں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ لہٰذا اس نے تیر کمان میں چڑھایا۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پہلا تیر خود عمر سعد پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگو، اے میرے سپاہیوں، تم سب امیر کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے خود پھینکا تھا۔ عمر سعد کے پاس تقریباً 4,000 تیر انداز تھے، تیر بارش کی طرح اصحاب حسینی کی طرف آ رہے تھے۔ لکھا ہے کہ امام حسین کے اصحاب میں سے کچھ لوگ جو تیر انداز تھے، انہوں نے مخصوص انداز میں ایک زانو کو زمین پر رکھا اور دوسرا زانو خم کر کے مردانہ وار تیر برسانا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک شخص جام شہادت نوش کرتا تھا تو اس کے مقابلے میں دشمن کے کئی افراد گرتے تھے۔ امام حسین کے زیادہ تر اصحاب شاید اسی تیر اندازی میں شہید ہوئے، لیکن امام حسین نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ عاشور کے دن جنگ ایک تیر سے شروع ہو کر ایک تیر پر ہی ختم ہوئی۔ عمر سعد کے تیر سے جنگ کا آغاز ہوا اور ایک 3 منہ کے زہر آلود تیر سے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ فوقف لیستریح سعد، حسین چند لمحے سستانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دشمن جسے بالکل یہ خیال نہ تھا کہ حسین بھی ایک انسان ہیں اور تلوار سے جنگ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نزدیک سے جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ اگر حسین کی طاقت پورے طور پر ختم ہو جائے تب بھی وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے دور سے پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیشانی اطہر زخمی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے پیراہن کے دامن کو اٹھا کر خون صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب عاشور کی جنگ کا اختتام ہوتا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اب مجھ میں کچھ کہنے کی تاب نہیں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ اچانک آواز سنائی دی کہ فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ بار الہ ہم سب کا نیک انجام قرار دے، ہمیں اسلام اور قرآن کا قدردان بنا، ہمیں حق شناس اور جائز ذرائع استعمال کرنے والا قرار دے، اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں قرار دے، اپنے نبی اور آل نبی کی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں منور فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی عنایت اور رحمت میں شامل فرما، وَاجْعَلْ فِي فَرْجِ مولانا صاحب الزمان۔